तो जनाब 9-6 के स्टूडियो में हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान सीनियर तज्ज़ियाकार हैं गुल हसन दुरानी साहब को खुश आमदीद कहते हैं। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आशिक साहब। तो गुल हसन दुरानी साहब, हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, एक तारीख़ी हवाले से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, सकाफ़ती हवाले से भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक मामला दरपेश है हमें कि जो सरहद पार से अस्करियत पसंदी होती है, मुसल्लह ग्रुप पाकिस्तान में आके कार्रवाइयाँ करते हैं और फिर उनके पास अफ़गानिस्तान में जो महफूज पनाहगाहें हैं वहाँ जाके छुप जाते हैं। और यहाँ पे भी जो इस तरह के ग्रुप पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, यहाँ पे भी ये लोग कार्रवाइयाँ करके वहाँ पे जाके छुप जाते हैं। उनके महफूज ठिकाने वहाँ पे मौजूद हैं, पनाहगाहें मौजूद हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और पाकिस्तान की जो अमन की ख्वाहिश है, और पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है और बकाए बाहमी का दाई रहा है, और इस फिर सारी पाकिस्तान की इस कोशिशों को सबूताज करने की कोशिशें होती हैं और पाकिस्तान का जो अमन का ख्वाब है उसको तोड़ने की भी कोशिश होती है। तो ये सारे ये जो मुसल्लह अस्करियत पसंद हैं, ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ करते हैं, इनके पीछे कौन से अनासिर कारफरमा हैं, किस एजेंडे पे ये लोग कारबंद हैं, ये ज़रा हमें बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सामीन का 96 स्टूडियो का प्रोग्राम। चूँकि इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर, और अब एक करंट जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और बरदर मुल्क अफ़गानिस्तान के दरमियान, आपको याद होगा दोहा जो अमन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अमेरिकन और जो अफ़गान उबरी हुकूमत के माबैन मुआहिदा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने एक सालिस का किरदार अदा किया था और कोशिश ये की थी कि जी अफ़गानिस्तान में पायदार अमन के लिए जो है वो अपनी तमाम तर सलाहियतें जो है वो अदा की जाएँ। उस वक्त मुआहिदे के दौरान ये भी उसमें मुख्तलिफ एक शिकें रखी गई थी कि जी अफ़गानिस्तान बाद अज़ इनखला अमरीका अफवाज के वो वहाँ पर उसकी जो सरजमीन है वो किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी भी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। ये वादा भी है, ये मुआहिदा भी है और ये होना भी चाहिए था। बदकिस्मती से चूँकि अफ़गानिस्तान हमेशा से एक ऐसा बफर जोन रहा है, एक ऐसा एरिया रहा है जहाँ पर मुख्तलिफ दहशतगर्द हों या चाहे सियासी वो हों, वो चाहे वो दीगर उसके हों ममालिक के लोग हों। आपको पता होगा कि 9/11 के बाद वहाँ पर अलकायदा की तंजीमें थीं, दाइश वहाँ पर पनपी, वहाँ पर उसकी तरबियत हुई, उसको ट्रेन किया गया। इसके अलावा दीगर फितनतुल हिंदुस्तान के आजकल बड़ा एक्टिव चल रहा है। दाइश खुरसान जो है वो वहाँ पर मौजूद है और दीगर जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वहाँ पर वो उस वक्त मौजूद है। चूँकि जंग के दौरान उन्हें मुख्तलिफ ममालिक ने बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया और वहाँ पर उनको असला भी दिया गया, वहाँ पर उनको डॉलर्स और यूरोस भी दिए गए और उनको अच्छा खासा जो है वो उन्हें सपोर्ट किया गया। जंग बंदी के बाद चूँकि अब वहाँ पर अमन होना चाहिए था, अबूरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि इन जो तंजीमें हैं इनको अपने मुल्क से या तो ख़त्म कर दिया जाए या इनका असला जो है वो ले लिया जाए और पुरअमन तरीके से इन लोगों को या तो सेटल किया जाए, अपने ममालिक भेजा जाए। बदकिस्मती से वहाँ पर जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फितनतुल हिंदुस्तान के साथ मिलकर दीगर तंजीमों के साथ मिलकर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी रखे हुए और मुख्तलिफ़ फोरम्स पर पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के दोस्त मुल्क के ख़िलाफ़, जहाँ हमारे अफ़गानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात है, आपने पर्जा फरमाया कि हमारे सकाफ़ती, मजहबी, सियासी और दीगर हमारे बिल्कुल भाइयों की तरह हम रह रहे हैं। बदकिस्मती से इन ग्रुपों ने अपनी ही उसको जारी रखने के लिए जो एक तरीक़ेकार था दहशतगर्दी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाद जैसा जो है वो झूठा प्रोपेगेंडा या उसकी जो है वो सहारा लिया और मजहबी जो शिदत पसंदी है उसको उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़। सबसे बढ़कर ये बदकिस्मती की बात है, उन्होंने ये जो दहशतगर्दी है इसको कैरी ऑन रखा हुआ है और इसके बाद फिर पाकिस्तान ने बारहा कई सालों तक अफ़गान उबरी हुकूमत के साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने और हमारे जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने बारहा उनको निशानदेही की, वो तंजीमों के बारे में बताया, वो तमाम एरियाज़ जो पाकिस्तान के अंदर है। चूँकि हमारा ऑलमोस्ट 2450 मील का हमारा बॉर्डर है, तो वहाँ पर जहाँ कमज़ोर बॉर्डर एरियाज़ थे, हालांकि फेंसिंग के बावजूद भी
بار بار بارہا حملے ہوتے رہے، اور یہاں اندر ان کے جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی شدید کارروائیاں کی، جس میں بہت زیادہ پاکستانی جو شہری ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، افواج پاکستان، عسکری اداروں کی، سیکورٹی ادارے کے ہمارے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے وطن پر. اور یہ ان سارے اس کے باوجود، بارہا یاد دہانیوں کے باوجود جو ہے افغانستان سے بدقسمتی سے کوئی ایسا رسپانس نہیں آیا کہ ان مسلح تنظیموں کو، ان دہشت گرد تنظیموں کو جو ہے پاکستان کے خلاف روکا جائے. یہی سبب ہے کہ تعلقات چونکہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں. قریشی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً کوئی $2 ارب کا جو تجارتی حجم ہے سالانہ یہ موجود ہے، جس میں $1.5 ارب جو ہے وہ آلموسٹ پاکستان جو ہے اپنی درآمدات دیتا ہے، اور اسی طریقے سے 50 سے 60 کروڑ ڈالر کا جو ہے افغانستان وہ کرتا ہے. یہ ان ساری چیزوں کی قربانی دی، پاکستان کی میزبانی افغان مہاجرین کے لیے، پاکستان کی درینہ جو کوششیں تھی امن کے لیے، اس سب کے اوپر ان مسلح تنظیموں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ خاتمہ کیا. اور تمام تر ہمدردیوں کے باوجود، تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان کی ان کاوشوں کو جو ہے دہشت گردوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا. اور بدقسمتی سے افغان عبوری حکومت جو ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے کوئی در حقیقت کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے کہ جی ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے بار بار دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے. اور حالانکہ ہم بار بار کہتے رہے کہ جی پاکستان میں اس وقت امن نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان میں امن نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر تو الحمدللہ افواج پاکستان نے کئی آپریشنز کیے اور دہشت گردی کا یہاں سے خاتمہ بھی کیا ہے. لیکن یہ جو دراندازی ہے بارڈر کے اس طرف مسلسل آپ نے دیکھا کہ جنوری میں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ ہوا، جن کے تمام تانے بانی اور تمام ریکارڈ جو وہ افغان عبوری حکومت کو پیش کی گئی کہ جی وہاں سے یہ سارا کنٹرول ہوتا ہے. اس کے علاوہ FC ہیڈ کوارٹر پر کوئٹہ میں دہشت گردانہ حملہ ہوا، خودکش حملے وہاں پر ہوئے، اس کے بھی سارے کے سارے لنکس سارے افغانستان سے ہوئے. یا دیگر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں مسلسل جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہماری افواج بھرپور طریقے سے جو حملہ کر رہی ہیں اور پسپا کر رہی ہیں دہشت گردوں کو. لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ حل تو یہ ہونا چاہیے کہ دونوں حکومتیں، خاص کر افغان عبوری حکومت جو ہے امارت اسلامی، وہ تھوڑا سا سنسیئر ہو کر، تھوڑا سا بیٹھ کر، بجائے کہ وہ الزام تراشی کرے یا وہ انڈین جو وہاں پر پروکسیز ہیں ان کی زبان بولے، یا انڈین حکومت کے ساتھ ان کے جو بڑھتے تعلقات ہیں اور وہی زبان جو انڈیا ہمارے اگینسٹ استعمال کر رہا ہے، اگر وہ اس کو تھوڑا سا دیر پا اس میں دیکھ لیں تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے انتہائی سخت نقصان دہ ہوگا. ہونا یہ چاہیے کہ یہ امارت اسلامی یا عبوری حکومت جو افغانستان کی، وہ سنسیئر ایفرٹس کریں ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے، اور کوئی ایسا جامع میکانزم بنائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہم پرامن طور پر ہم دونوں ممالک جو ہے اور اس کی عوام جو ہے وہ پرامن رہ سکیں. جی، افغان جو عبوری حکومت ہے وہ اس سلسلے میں ہمیں سیریس نظر نہیں آتی اور سنجیدہ اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور اس پہ ایک مزید تشویشناک صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے کچھ پھر جوابی طور پہ کچھ اقدامات کیے جاتے ہیں تو افغان عبوری حکومت جو ہے وہ ہمیں مسلح تنظیموں کے ساتھ کڑی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ معاملہ پھر جو عوام تک پھر جو ایک عام ایک تاثر پہنچتا ہے، اور عوام جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ کرتی ہے، وہ پھر دونوں ملکوں کے بیچ جو ایک خلیج بنتی ہے اس کو مزید وسیع ہو جاتی ہے. وہ خلیج اور نفرتوں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے. گرچہ کہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ یہ ثقافتی تعلقات ہیں، ہمارے معاشی تعلقات ہیں، معاشی آمد و رفت ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، رشتہ داریاں ہیں، لوگوں کے معاملات پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، افغانستان کے لوگوں کے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں وہاں پہ وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی جتنی پاکستان میں نظر آتی ہے. جی بالکل یہ درست ہے. اور درست ایسے بھی ہے، دیکھیے قریشی صاحب کے افغانستان کے اندر اس وقت انڈیا کا جو ایک بڑھتا ہوا رول ہے، وہ مختلف فنڈنگز کے تھرو وہاں پر انہوں نے میڈیا چینلز کو جو ہے وہ آلموسٹ اپنے میڈیا چینلز وہاں پر لانچ کر دیے. حالانکہ دکھا تو یہ رہے کہ افغانستان کی میڈیا چینلز ہیں، لیکن ان کی بھرپور انویسٹمنٹ وہاں پر چل رہی ہے. اس کے ذریعے جو ہے وہ بہت بڑے لیول پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.
اور افغان عوام کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرتیں جو ہے وہ مسلسل پیدا کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ اس کا وہ ہے عوام کے بیچ میں، تو ظاہر ہے آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا کہ عوام کا تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہمارے ہم اس طریقے سے پیوست ایک دوسرے کے اندر پسلیوں کی طرح، ہم ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. ہمارے قبرستان تک، ہماری خوشیاں غم تو اپنی جگہ، ہمارے قبرستان بھی جو ہے وہ کچھ جو قبریں ہیں، بعض قبریں ایسی ہیں کہ اس کا ایک حصہ افغانستان میں اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر. تو ہمارے بارڈرز، ہمارا کاروبار. اور قریشی صاحب یاد رہے کہ سالانہ کم سے کم 50 سے 60 ملین لوگ جو ہیں اور روزانہ کے بیسس پہ یا آتے جاتے ہیں پاکستان افغانستان. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بالکل ایک گھر کی طرح ہمارے لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، خوشی غم ساتھ سب کچھ بانٹتے ہیں، ثقافت کو، مذہب کو، دیگر ہمارے جو وہ ہے وراثتی وہ ہے، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بدقسمتی سے جہاں سنسیریٹی کی بات ہے، اعتماد سازی، بہت زیادہ ہمارے اعتماد کو ٹھوس پہنچایا گیا افغان عبوری حکومت کی طرف سے. پاکستانی حکومت کے درینیاں جو وہ کوششیں تھی امن کے لیے، کاش وہ اس حوالے سے سوچتے، دوبارہ سے اچھی پلاننگ کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان مہاجرین کی واپسی تک جو اس وقت ہماری کوششیں چل رہی تھی کہ افغان جو مہاجرین ہیں وہ باعزت طور پر اپنے ممالک جا کر اپنی زندگی گزار سکے، کیونکہ وہاں 4 دہائیوں سے وہ ہمارے مہمان تھے یہاں پر، اور ہم نے ان کی میزبانی کی اور اپنا روٹی، اپنا سب کچھ ان کے ساتھ، خوشی غم ان کے ساتھ بانٹا ہے ہم نے. لیکن جو یہاں سے مہاجرین واپس گئے ہیں وہ انتہائی مشکل حالات میں اور انتہائی کمسری کی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. وہاں پہ ان کے کاروبار کے چیلنجز ہیں، وہاں پہ ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، صحت، تعلیم، اس سب میں ان کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افغان عبوری حکومت جو ہے ان مہاجرین کے لیے وسیع پیمانے پر بڑے اچھے پلانز کرتی اور اپنے آپ کو اس طریقے سے سفارتی سطح پہ دنیا کے سامنے پیش کرتی کہ پاکستان نے جو پچھلے 40-50 سال سے ان کی میزبانی کا حق ادا کیا ہے، فرض ادا کیا ہے، اس کے بعد اب اپنے جو شہری ہیں ان کو باعزت طریقے سے واپسی پہ گلے لگاتی، خندہ پیشانی کے ساتھ ان کے لیے روزگار کے اور معیشت کے جو معاملات ہیں اور جو رہائش کے معاملات ہیں ان کو حل کرتی. اور افغان عبوری حکومت کے پاس بہت سا وقت تھا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے اور عالمی سطح پہ اپنا ایک سافٹ اور ایک مثبت امیج پیش کرنے کے لیے. تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ بدقسمتی والی، کہ بدقسمتی سے انہوں نے ایسے اقدامات نہیں کیے کہ جو واپس آنے والے جو ان کے مہاجرین ہیں، جو ان کے اپنے شہری ہیں، ان کے لیے جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن لوگ جو ہیں اپنے وطن خوشی سے جاتے ہیں اور بڑے دل کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت نسبتاً امن ہے. ہم نے 40 سالہ 50 سالہ جلا وطنی کی زندگی گزاری ہے، بہت سارے مصائب اکراس دا بارڈر آنے جانے میں جیلیں ہیں. اب ہمارے بچوں کا مستقبل، ہماری فیملی کا مستقبل ہماری اپنی دھرتی سے وابستہ ہے، لیکن وہاں پہ ان کو ابھی بھی اس طرح کا روزگار، اس طرح کے وسائل اور اس طرح کا سازگار ماحول دستیاب نہیں ہے کہ امن ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو جنگ کی فضا میں محسوس کرتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ مہاجرین وہاں پر جب گئے ہیں، جب ان کا فیڈ بیک لیا گیا یا واپس مہاجرین نے دوبارہ سے مختلف طریقوں سے واپس پاکستان آنے کے لیے کوشش کی، خواہشات کا اظہار کیا اور بارہا کہا ہے کہ افغانستان میں ہماری ایسی زندگی نہیں تھی. یہاں پاکستان میں ہم بطور مہاجر رہتے تھے، لیکن وہاں ہم زیادہ بطور مہاجر بھی ہم بہت زیادہ پرسکون تھے، ہمارے روزگار کا ایشو نہیں تھا، ہمیں کوئی اور مسئلہ مسائل نہیں تھا. لیکن اپنے ملک میں جا کر ہمیں جو ہے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ وہ حقائق ہیں کہ افغان عبوری حکومت ان چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھ رہی ہے. اور قریشی صاحب آپ دیکھیے گا کہ ایک اور اس کے علاوہ ایک اور ایشو بھی چل رہا ہے، وہ یہ کہ سفارتی سطح پر پاکستان نے جتنا افغان عبوری حکومت کے لیے کیا ہے یا امریکہ کے ساتھ انہوں نے زبردست کوئی اور دیگر ثالثین کے ساتھ جو ان کی کوششیں تھیں. اور یہاں پہ میں ایک لقمہ آپ کو دیتا چلوں کہ جس طرح کہ پاکستان نے افغانستان کو عالمی ایک سافٹ ممالک کی فہرست میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اس سلسلے میں پاکستان نے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے حوالے سے بھی پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور افغانستان کی ٹیم کو کرکٹ جیسے کھیل میں متعارف کروایا، اپنے گراؤنڈز افغانستان میں تو سہولیات دستیاب نہیں، اپنے گراؤنڈز بھی مہیا کیے، اپنے کوچز مہیا کیے، تمام طریقے سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا ہے. اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو بھی برادرانہ اسلامی تعلقات کا اخوت اور بھائی چارے کی اور مساوات کی جو بھی مثال قائم رکھنے کی کوشش ہو سکتی تھی، وہ پاکستان نے اپنے طور پہ کی ہے. بالکل کی ہے. مجھے یاد ہے افغانستان کی جب پہلے تھے تو ہمارے راشد لطیف، ہمارے جو سابقہ کپتان تھے، وہ
کے کوچ بنے سب سے پہلے، اور کرکٹ کے علاوہ ہم نے دیگر شعبوں میں پاکستان نے افغانستان کی بھرپور مدد کی تھی. اور میں ٹریڈ کے حوالے سے، ٹریڈ ایک بہت بڑا وہ تھا، اور یاد رہے کہ افغانستان کی جو اس وقت وہاں پہ ٹریڈ کا جو آہستہ آہستہ حجم بڑھ رہا ہے، اس میں پاکستان نے سب سے بڑھ کر چائنا کا جو وہاں پر افغان اور چائنا کے بیچ میں درمیان میں جو پل کا کردار ادا کیا، وہ بہت بڑی مثال ہے، اور اس کا فائدہ آج تک افغان عبوری حکومت جو ہے وہ اٹھا رہی ہے. پاکستانی تھا جس نے ترکی کے ساتھ، جس نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ، روس کے ساتھ جو افغانستان کے تعلقات بنانے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا. خاص کر پھر دیگر انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ساتھ مجھے یاد ہے بہت سے وفود کو جو ہے وہ تبادلہ ہوتا تھا اسلام آباد کے اندر، اور جو انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن کی مختلف تنظیمیں تھی، جو انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی تھی، اس کے لیے مختلف فورمز پر پاکستان کی جو تاجر برادری تھی انہوں نے کوششیں کی اور لنک کرنے کی کوشش کی کہ افغان کے جو تاجر ہیں، اس تاجر برادری اور اچھا، ہم پاک چائنا ٹریڈ اور افغانستان کے بیچ والی بھی بات یہاں پہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے سامعین بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ ہماری گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنا تجزیہ، اپنا سوال. گل حسن درانی صاحب اس حوالے سے ایکسپرٹ کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہمارے ساتھ اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اپنی کال کے ذریعے اور اپنے SMS کے ذریعے.